अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज हम जो अच्छी बात शामिल करने जा रहे हैं, हम देखते हैं कि अदावत, हसद, जलन और जो बुग़्ज़ है वो इंसान को कीड़े की तरह और दीमक की तरह चाट जाता है और इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देता है। क्योंकि जब हम किसी से अंदर ही अंदर जलन करते हैं, हसद करते हैं, तो उस वक्त तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि इसके असरात हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या होंगे और सामने वाले की ज़िंदगी पर क्या होंगे। हसद करने वाले से, जलन करने वाले से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए कहा जाता है, क्योंकि ना सिर्फ हसद करने की वजह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर हो जाती हैं, नज़र लग जाती है उन लोगों को, उनके होते हुए काम भी नहीं होते हैं, लेकिन आखिर में जो सामने हसद करने वाला होता है, जलन करने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन यही चीज़ें हम आगे किसी पस मंज़र में जाकर देखें तो उसे ऐसे ऐसे बड़े नुकसानात का अजाला करना पड़ता है, इतने बड़े बड़े नुकसानात उठाने पड़ते हैं कि फिर वो कहता है कि जनाब ये शायद कोई मुझसे कौन सी ऐसी ख़ता हो गई जिसका मुझे पता नहीं है, जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। तो हम जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों में ऐसा कर जाते हैं। और फिर एक और चीज़ ये भी होती है कि हम दूसरों की ऐब जोई नहीं करते। अल्लाह ताला ने भी कहा, अल्लाह ताला ने जब अपने तमाम प्यारे बंदों का पर्दा रखा है, अल्लाह ताला अगर हम सब की बातें रिवील करना शुरू कर दे एक दूसरे के सामने, तो ये मुआशरा, ये दुनिया चल ही नहीं सकती। तो अल्लाह ताला ने भी यही हुक्म दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हुक्म दिया कि दूसरों की ऐब जोई करो, पर्दा पोशी करो, उनके जो राज हैं वो ढक कर और छुपा कर रखो। लेकिन हम आज देख रहे होते हैं कि हमें जैसे किसी की भी कोई खबर पता चलती है, कोई बात पता चलती है, हम फौरी तौर पे चाहते हैं कि जनाब बस वो दूसरों को पहुंचा दी जाए, दूसरों तक उसका ढंडोरा पीट दिया जाए और सबको सब कुछ पता चल जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ जो दूसरा शख्स है उसकी तज़हीक होती है, दूसरों का सुकून आप बर्बाद करते हैं और ये माशरे में बिगाड़ का सबब बनता है। तो सही सिमत में चलने के लिए यही बात ज़रूरी है कि हसद और जलन से बचें, लोगों की पर्दापोशी करें, ऐबजोई करें और फिर दूसरों को इज़्ज़त दें, तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। और अगर आप हसद और जलन करते रहेंगे, लोगों की जो अच्छी बातें नहीं हैं, बुरी बातें हैं, उनका ढंडोरा पीटते रहेंगे, तो फिर आपके साथ भी यकीनन आगे जाके बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में। आज जिस हम टैलेंट से आपको मिलवाने जा रहे हैं उसका ताल्लुक फैसलाबाद से है, और जहाँ पर बड़ी बात करते हैं ना कि हम सनती शहर है, वहाँ पर बड़े बड़े गुलकार उस शहर ने पैदा किए हैं। वहीं पर आज एक ड्रमर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये 9 साला ड्रमर है अज़ाया पॉल, जो कि 4th क्लास के में पढ़ते हैं और जुनून की हद तक म्यूज़िक बजाने का शौक़ रखते हैं। और आपको ये भी बताएं कि ड्रम हो, तबला हो, गिटार हो, हर इंस्ट्रूमेंट को डील करने में बड़ी महारत रखते हैं और 6 साल की उम्र से ये बजा रहे हैं। बड़ा शौक़ इनके अंदर पैदा हुआ और साथ साथ ना सिर्फ ये ड्रमर हैं, म्यूजिशियन हैं, बल्कि गाने का शौक़ भी रखते हैं। तो अज़ाया के जो वालिद हैं वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनसे आज हम बात करते हैं। वो हमारे साथ शो में मौजूद हैं। सो वेलकम टू द शो। अज़ाया, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और हमारी नुमाइंदा भी उनके साथ हैं, शाइस्ता शेख, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। शाइस्ता, सबसे पहले तो अज़ाया को वेलकम करेंगे शो में। ये पूछिएगा इनसे कि ये ड्रम बजाने का शौक़ आखिर पैदा कैसे हुआ इनके दरमियान? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की ज़मीन तो मौसीकी के हवाले से वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ है और जानी मानी है, लेकिन आज 92 न्यूज़ ने ढूंढ निकाला है एक म्यूज़िक आर्टिस्ट जो म्यूज़िक की दुनिया में हर फन मौला है। ना सिर्फ ड्रमिस्ट है बहुत अच्छे, बल्कि गिटारिस्ट भी हैं और तबला भी बहुत अच्छे से बजा लेते हैं। 9 साल अज़ाया पॉल है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले बेटा आप मुझे बताइएगा कि ड्रम बजाने का शौक किस तरह से पैदा हुआ और इतनी छोटी उम्र में, जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं 6 साल की उम्र में, ABC सीखते हैं, आप ड्रम बजाना शुरू हो गए? जी हाँ, मुझे बचपन से ही म्यूजिक से लगाव रहा है। जब मेरे हाथ उंगलियां खुद कुछ बजाना लगती थी और मैं कुछ बजाता था, मैं सोचता था कि मैं कुछ बजा सकता हूँ, तो मैंने अपने पापा को कहा कि मैंने ड्रम बजा सकता हूँ।
और वो कॉम्पिटिज हैं, तो उन्होंने मुझे ड्रम ला कर दिया। तो उस दिन ही हमने ड्रम बजाने का बकायदा आगाज किया। अच्छा, तो मुझे ये पापा बताएं ने कि शाइस्ता फिर ये ड्रम बजाना पूछिएगा किससे इंस्पायर कि थे पापा ने मना नहीं किया कि तुम ये ड्रमिंग में लग जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, मैं तुम्हें नहीं लाके दूंगा? कितनी सपोर्ट करते हैं वालिदिन के? बेस्ट बुजुर्ग हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके पापा आपको कितना सपोर्ट करते हैं इस हवाले से? जाहिर बात है, इतनी छोटी उम्र में तो पेरेंट्स ज्यादा यही जोर लगाते हैं कि पढ़ाई करनी है, उसके अलावा कोई ऐसा शौक नहीं रखना। तो कितना सपोर्ट किया फिर उन्होंने आपको आपके शौक को देखते हुए? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं कोई बड़े प्रोग्राम पे वो बिजी हैं तो मेरे लिए छुट्टी कर लेते थे और वो मेरे साथ आते थे और मुझे सपोर्ट मिलती थी। अगर मैं अकेला हूँ मुझे ना मिले, मैं गलत भी कर लूँ, फिर अगर वो मेरे साथ हो मुझे दाद भी मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किससे इंस्पायर हो कि आपने इतनी जल्दी जो है ड्रम बजाने का शौक पैदा किया? मैं पाकिस्तान के कुछ ड्रमर्स हैं, कामी पॉल, लुइस जॉन पिट्टू और आहद न्यानी से इंस्पायर, उनको देखकर मैं ड्रम बजाना शुरू हुआ था। अच्छा, ये अच्छा, मैं पूछिएगा आपको ये शाइस्ता दिखाते कब भी से हूँ कि प्रैक्टिस कितनी कर रहे महारत हैं? है। अभी किसी से ट्रेनिंग लेते हैं? कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं? कहाँ सीखते हैं? ये भी पूछिएगा शाइस्ता इनसे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कहीं आप बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग भी लेते हैं और कितने इस चीज़ में एक सेंस भी आते हैं, और कितना कब से आपने शुरू किया है इसकी ट्रेनिंग लेना? मैं स्कूल से आकर कपड़े तब्दील करता हूँ और मैं रियाज के लिए बैठ जाता हूँ। मैं 1 से 2 घंटे मैं रियाज करता हूँ। कितने साल की थी जब आपने शुरू की थी ये प्रैक्टिस करना? कितने साल? जब मैं 6 साल का था तब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी। अच्छा, हम आपको दिखाते भी हैं कि कितनी महारत से ये ड्रम बजाते हैं। अभी ये ड्रम बजाएंगे और हमें दिखाएंगे कि इनका फन जो है वो वाकई काबिले दीद है। जी, ये अभी बजाना शुरू करेंगे। तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है ना वो बजाते हैं तमाम ही मौसीकी के साज। तो अज़ाया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं आप? मैं मुस्तकबिल में इंटरनेशनल लेवल पे बजाना और गाना चाहता हूँ। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पढ़ाई में भी इतने अच्छे हैं या बस सारा दिन जो है आप प्रैक्टिस में ही गुजार देते हैं, क्योंकि आपका ख्वाब एक अच्छा म्यूजिशियन बनना? नहीं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैं दिल लगा कर पढ़ता हूँ। अच्छा शाइस्ता, ये गाते कैसा है, जरा इनसे अच्छा, सुनिएगा, तो कुछ मुझे सुनाएं हमें ताकि पता चले कि जितने अच्छे म्यूजिशियन हैं उतने अच्छे सिंगर भी हैं कि नहीं। अच्छा, ये गिटार के साथ गाते हैं, तो अज़ाया को हम कहते हैं कि ये गिटार के साथ गाएं, ये तो हमें ये अभी गा के भी सुनाएंगे। ये चलिए, हाँ जी, गाना भी गाना। लगाया दिल बहुत दिल लगाने, लगाया दिल बहुत दिल लगाने, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत दिल लगाने। तो अज़ाया, वेरी बेस्ट ऑफ लक। की बातें उनसे कह दी। तो अज़ाया बड़े खूबसूरत अंदाज में गाते भी हैं, सिंगर भी हैं, और यकीनी तौर पर इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ कर रहे हैं। बड़े होंगे और अपनी फील्ड में और ज़्यादा एक्सेल करेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरती से जो है वो अपने फ़न में निखार पैदा कर सकेंगे। सो इसीलिए हम अज़ाया को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और आगे बढ़ें और जो अपना गोल सेट किया हुआ है उसमें भरपूर तरीके से जो है मेहनत करके उसको अचीव करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
تو بات یہ ہے جناب کہ بڑی خوبصورت انداز میں کہا گیا, بڑی سوچنے کی بات ہے, بہت ڈیپ بات ہے کہ پہلے ہماری عزت ہمارے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی ہاتھ میں ہے, لیکن ٹرانسفارم ہو چکی ہے, ٹرانسفر ہو چکی ہے موبائل میں, کیونکہ ہماری تمام تر پرسنل چیزیں, پرسنل لائف, ڈاکیومنٹس, بینک ڈیٹیلز, ایوری تھنگ از ان دس موبائل فون. تو ہم اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں اس موبائل فون کے کہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک شو بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ سے کچھ گھنٹوں کے لیے موبائل لے کے رکھ دیا جائے تو آپ ایک بے چینی سا اور اضطراب سا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. تو بہت زیادہ چیزیں اب بدل چکی ہیں. تو اب یہ بھی ہمیں جاننا ہے کہ ایک تو ہم کس حد تک اپنی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں اس کو موبائل میں رکھنا چاہیے, وہ کس حد تک سیف ہیں, سیکیور ہیں, اور پھر جو ڈیٹا وغیرہ لیک ہو جاتا ہے, جو پرائیویسی ایشوز آتے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل اور مینٹین کرنا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں آپ سے. خبیب قیانی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں, ایڈوکیٹ زین قریشی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سائبر لا ایکسپرٹ ہیں, اسد بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جو کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں. سب سے پہلے خبیب یہی بات کرنا چاہیں گے کہ جناب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور عزت تو ہماری پہلے اپنے ہاتھوں میں تھی لیکن اب موبائل میں ہے. تو یہ آپ سے چونکہ پرٹیکولرلی مجھے یہی چیز پوچھنی ہے کہ ہم کیوں ایسی چیزیں کرتے ہیں, ہماری گھریلو تصاویر ہو, ہمارا پرسنل ڈیٹا ہو, کہ ہم اس موبائل پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے ہر چیز اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ سیکیور ہے, سیف ہے, اور یہ کیا ہمیں تسلی ملتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے جی کہ جو ہم نے بات کی کہ پہلے موبائل میں عزت ہوتی تھی, پہلے ہمارے ہاتھ میں عزت ہوتی تھی اپنے ہاتھ میں, اور اب جو ہے وہ موبائل میں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی عزت ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر ہی ہے, کیونکہ موبائل کے اندر جو کچھ ہم سیو کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے کانشیس ڈیسیجنز ہیں اور ہم خود سیو کر رہے ہیں ان کو. اور مجھے لگتا ہے کہ جو موبائل کے اندر ڈیٹا جو ہم رکھتے ہیں وہ ڈیٹا, پرسنل لیول کا ڈیٹا ہم صرف اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہماری اب جو زندگیاں ہیں وہ ہم ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, ہم ڈیجیٹل لائف گزار رہے ہیں سارے کے سارے. اور اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک موبائل فون جب ہمارے پاس ہے, ہماری جیب میں, اس کا پاسورڈ بھی ہمیں پتہ ہے, تو ایک سینس آف سیکیورٹی غلط سینس آف سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں کریٹ ہوتی ہے, اور اسی سینس آف سیکیورٹی کو رکھتے ہوئے ہم جو ہے اپنا سارا ڈیٹا اس کے اندر رکھ لیتے ہیں, اور ہماری جو ڈیجیٹل جو سائڈ ہے اس کی لٹریسی ہے وہ بھی اس کے اندر بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس حد تک ولنریبل انفارمیشن ہے, اگر ہمارے اپنے موبائل میں بھی پڑی اور یہ کنیکٹڈ ہے موبائل, اگر کنیکٹڈ نہیں بھی ہے بعض کیسز میں تب بھی بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کا موبائل پاسورڈ آپ کے پاس ہونے کے باوجود, آپ کے اپنے ہاتھ میں, آپ کے اپنی جیب میں, آپ کے اپنے کمرے میں موجود ہونے کے باوجود جو ہے یہ سیف نہیں ہوتا. سائبر لاز یا سائبر ایکسپرٹ صاحب اس کے بارے میں بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں. یہاں آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں نا اسد سے کہ اسد, ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی خبیب بھی کہہ رہے ہیں کہ فالس ہے یہ کہ پاسورڈ آپ نے لگا دیا, پھر ایک دور آیا ابھی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فنگر پرنٹس لگا دیے کہ اس سے زیادہ سیکیور کوئی نہیں ہوتا, اور پھر وہ ایک کمرشل بھی بنا, ایک ویڈیو بھی ہے جس میں بیویاں جو ہے نا وہ اپنے شوہروں کے موبائلوں میں انگوٹھے اور فنگرس ٹرائی کرتے ہیں کہ کس سے انلاک ہوتا ہے. تو یہ جو سارا فینومینا ہے یہ آخر کیا ہے, اور کیا واقعی یہ ساری چیزیں جتنی سیکیور بتائی جاتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کے جواب میں کہوں گا کہ کسی حد تک ہیں لیکن کسی حد تک نہیں بھی ہیں. سو جو ایپس ہیں, ویریفائڈ ایپس ہیں, فیس بک اور باقی, سو ان پہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ GDPR اور باقی قوانین کے مطابق اپنا ڈیٹا جو ہے اس میں بھی آبویسلی ایشوز ہیں, لیکن وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کا ڈیٹا چوری ہونے کے چانسز کم ہیں. لیکن کچھ ایسی ایپس ہیں جو کہ بہت سارے لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں, جو کہ لوکلی میڈ ہیں, کسی نے چھوٹی سی کمپنی کہیں پہ سنگاپور میں رجسٹر کرائی ہوئی ہے اینڈ سو آن, جہاں پہ GDPR اپلائی نہیں ہوتا, اور وہاں پہ ان کی کوئی ویریفیکیشن بھی نہیں ہو سکتی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کیونکہ لیگل ریکورس نہیں ہو سکتا. لیٹس سے وہاں سے میرا ڈیٹا چوری ہو جائے تو میں FIA کو تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تو سنگاپور میں کہیں اور ہے, ملیشیا میں, وہاں پہ جورسڈکشن نہیں ہوگی. تو آپ کے جواب میں ہاں یا نہ, آپ اس میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں کافی حد تک ایگری کروں گا, لیکن میں ایک دوسری سائڈ بھی پریزنٹ کروں گا پکچر کی, وہ یہ کہ اس وقت دنیا میں ون آف دا لیڈنگ کازز آف ڈیتھس جو ہے وہ کار ایکسیڈنٹس ہیں, روڈ ایکسیڈنٹس ہیں. اب اگر ہم یہ سوچ کے کہ یار گاڑیوں میں سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں, کورونا سے کئی گنا زیادہ لوگ مرتے ہیں, تو ہم وہ چھوڑ دیں, تو یہ شاید میرا خیال سے آرگومنٹ نہیں ہوگا. کیسے سیف رکھا جائے اپنے آپ کو, یہ آرگومنٹ ہے, اور اس پہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ سیفٹی ایشوز کیا ہیں جو کہ ہمیں اپنانے ہیں. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں نا وہ سیفٹی ایشوز کیا ہیں, ان کو اپنانا کیسے, قانون موجود ہے کہ اگر کوئی آپ کا ڈیٹا لیک کر دے یا آپ کا موبائل ہیک کر لے, ایون آپ کے اکاؤنٹس ہیک کر لے, تو آپ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی کمپلین کر سکتے ہیں, اس کو ریکور کر سکتے ہیں, کوئی پروسیس ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیے لاس تو موجود ہیں,
اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ وہ وکٹم ہے کسی ایسی ویڈیو کا جس کے اندر اس کی جو ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی آبجیکشنیبل ویڈیو اس حوالے سے کوئی اس شخص کے حوالے سے شیئر کر دی گئی ہے، تو لا تو موجود ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس سے پہلے ایک چیز گائیڈ کرنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز کو تیار ہی نہ کریں. آپ جب ایسی ویڈیوز کو ایسی پکچرز کو تیار کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ سینس آف سیکیورٹی ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیورڈ ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ موبائل فون چوری ہو جاتا ہے، تو اگر لیپ ٹاپ چوری ہو جاتا ہے، بہت سارے کیسز ایسے بھی آئے ہمیں جس میں یہ پتہ چلا کہ جو اس شخص کی جو ویڈیوز تھی وہ جب چوری شدہ موبائل فون تھا اس کے اندر سے بعد میں جو جس شاپ پہ اس نے بیچا تھا فون یا پھر جس شخص نے چوری کیا تھا اس شخص نے آگے جا کے جہاں پہ فون کو بیچا تو وہاں سے لیکیج ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز لوگوں کو یہ بتانے کی ہے کہ آپ ایسا آبجیکشنیبل سٹف مت تیار کریں، نہ تیار کریں، نہ شیئر کریں. اب لوگوں کے اندر جو میں سمجھتا ہوں بیسیکلی کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہم نے دیکھا کچھ کیسز کے اندر کہ لوگوں نے جو ڈیٹا تیار کیا اس کو انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کیا. لیکن یہ بالکل یہ بھی لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ موبائل فون سے ڈیلیٹ شدہ جو مواد ہے وہ ریٹریو کیا جا سکتا ہے. تو لاس تو موجود ہیں لیکن اچھا قانون کیا ہے اگر کسی کا ڈیٹا ہو گیا ہے چوری یا لیک ہو گیا ہے تو کیسے وہ رجوع کرے، کس طرح سے جو ہے نا وہ کمپلین کرے، پروسیس کیا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس میں جورسڈکشن ہے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جو کہ وکٹم ہے ایسی کسی بھی ویڈیو کا جو کہ اس کے حوالے سے شیئر کر دی گئی ہے مارکیٹ کے اندر یا لوگوں کے اندر شیئر کر دی گئی ہے، اس کے جاننے والوں کے اندر شیئر کر دی گئی ہے، تو وہ رپورٹ کرے گا ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کے اندر. اور اس میں جو سیکشن ہے وہ سیکشن 21 ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کا. تو اس میں یہ سیکشن کے اندر یہ بتایا گیا کہ کسی بھی شخص کا جو ہے آبجیکشنیبل جو کوئی ویڈیو ہے، کوئی آبجیکشنیبل تصویر ہے، اگر وہ شیئر کر دی گئی ہے، ٹرانسمٹ کر دی گئی ہے، پبلکلی وائرل کر دی گئی ہے، تو اس کے پاس اس سیکشن کے تحت ریمیڈی موجود ہے اور یہ نان بیلیبل ہے. ٹھیک ہے. اب بات جو ہمیں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات لوگوں کے ہاتھوں میں بلیک میل بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں میں لوگوں سے یہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کے ہاتھ آپ اگر ایسا کوئی مواد آپ کا چلا جائے تو آپ بلیک میل مت ہوں. ٹھیک ہے. دوسری میں اویئرنیس کے طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نہ ہی کبھی ان کے جھانسے میں آئیں، ان کو پیسے دیں، نہ ہی ان کے ساتھ آپ سیٹنگز کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف کمپلینٹ کریں. لیکن یہ ایجوکیشن ملے گی تو لوگ بالکل اس طرح بڑھیں گے. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارے لوگ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں، پیسے بھرے جاتے ہیں اور پھر اتنے لاتعداد کیسز ہیں، بڑے بڑے ٹی وی شوز اس کے اوپر ہو چکے ہیں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. پہلے علی کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم علی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. جی آپ نے بہت اچھا اویئرنیس کا ایک ٹاپک رکھا ہے. جی میں نے پوچھنا یہ ہے صدیق صاحب سے کہ موبائل فون اگر خراب ہو جائے اور اس میں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی موجود ہے تو اس میں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس کو ریپیئرنگ پہ دینے سے پہلے جو ہے ہم اس ڈیٹے کو اپنے پاس رکھ سکتے. صحیح. اچھا اسد، سب سے پہلے تو موبائل فون چوری ہو جائے، لاک ہو جائے، ٹوٹ جائے، اسکرین ٹوٹ جائے اور آپ وہ پھر ریپیئر کرانے چلے جائیں یا چور لے کے چلا جائے، تو اب اس میں جو ڈیٹا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ریکور ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، یا پھر چلا جاتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں؟ نہیں دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، مجھے ایک منٹ دیجیے گا تھوڑا سا بتانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو چکا ہے اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم فون فیکٹری ریسیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ڈیٹا پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم نے ایکسرسائز کر کے دیکھی ہوئی ہے ملٹیپل ٹائمز. بہت سارے کیسز میں 25 سے 30% وہ ڈیٹا ریکور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس سے کم، اس سے زیادہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی تصویر، جس طرح زین بتا رہے تھے، اگر آپ کا کوئی پرائیویٹ اس میں کانٹینٹ ایسا ہے اور اس کی ایک بھی تصویر ریکور ہوگی جو کہ کچھ MBs کی ہوتی ہے، جو کہ میرے خیال سے 0.some% آف دا ڈیٹا بنتا ہے، تو آپ کے لیے وہ خطرناک ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے بڑے سمپل سے سٹیپس ہیں، 2-4 میں ابھی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ آپ تو اپنا جب موبائل فون خریدتے ہیں تو پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اس پہ پاسورڈ لگاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ پاسورڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ اینڈرائڈ کے فون یا آئی فون کی سیٹنگز میں جا کے آپ نے اپنا ڈیوائس کو انکرپٹ کر لینا ہے. اسی طرح ہی اسی کے ساتھ ساتھ ایک سیٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ SD کارڈ کو بھی انکرپٹ کر لیتے ہیں. اچھا ایک دفعہ آپ کا فون اگر انکرپٹ ہو گیا، اس کے بعد اگر ڈیٹا ریکور ہو بھی گیا تو وہ جمبل ڈیٹا ہوگا جو کہ ریکوریبل نہیں ہوگا. اگر وہ ہو بھی گیا تو وہ پہچانا نہیں جائے گا کہ وہ کیا تصویر ہے، وٹ ایور، وہ کھلے گا نہیں عام زبان میں اگر میں بتاؤں تو. یہ تو ایک طریقہ ہے.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے فون پہ لیٹ سے آپ نے انکرپٹ نہیں کیا ہوا اور آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا فائدہ نہیں ہے انکرپٹ کرنے کا، لیکن آپ نے وہ فون سیل کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس پہ تھرو اوے ڈیٹا ڈال دیں. اس کا طریقہ کار بہت سمپل ہے، اپنے فون کو فیکٹری ریسیٹ کریں اور اس میں ایک دفعہ جنک ڈال دیں، کسی بھی قسم کی، تو کوئی تصویریں اپنی نہیں، انٹرنیٹ سے لے کے کسی بھی قسم کی کوئی تصویریں، کوئی فائلز اس میں ڈال دیں تاکہ وہ جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ اوور رائڈ ہو جائے. یہ پروسیس اگر آپ 1 یا 2 دفعہ کریں گے تو آپ کے چانسز بہت تھوڑے ہو جائیں گے آپ کے ڈیٹا ریکور ہونے کے. ٹھیک ہے. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کا فون انکرپٹڈ نہیں ہے، جو کہ آپ کو ہر صورت کرنا ہے، تو چانسز ریمین کہ آپ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ڈیٹا ریکور ہو سکتا ہے. صحیح. تو اسد، جو لوگ جن لوگوں کے موبائل چوری وغیرہ ہو جاتے ہیں اور انکرپشن بھی انہوں نے نہیں کی ہوئی ہو، تو پھر ڈیٹا کاپی ہو ہی سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہو سکتا ہے، آئی ایگری وتھ یو. پہلی بات تو یہ کہ اس میں بہت زیادہ obviously میں ڈرانا بھی نہیں چاہوں گا لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ کچھ کیسز ہیں جس میں ڈیٹا ہم نے دیکھا ہے ریکور ہو جاتا ہے، لیکن اٹس بیسٹ پریکٹس یہی ہے کہ اگر آپ نے فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اب میری بات آپ سن رہے ہیں تو ابھی 1 سیکنڈ لگے گا اس کو انکرپٹ کر لیں، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اچھا، ذرا IMEI نمبر پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ وہ اس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے. اب جیسے ایک سوال آیا تھا اس پہ بھی بات کریں، لیکن خبیب یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں چوری ہونے والی بات، موبائل فون لاک ہو گیا، اسکرین ٹوٹ گئی، اب اس کو کسی بھی طریقے سے نہ ریسیٹ کر سکتے ہیں نہ ریسٹور کر سکتے ہیں. ان اینی کیس لوگ دونوں اینڈ سے، ایک تو وہ لوگ جو اس طرح کی چیزیں، پرسنل چیزیں موبائلز میں رکھتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ریلائی کرتے ہیں جبکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اٹ از انسیف. پھر دوسری طرف جن لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ ایسی شیم فل چیزیں ہیں یا کسی کی بہت زیادہ پرسنل ڈاکیومنٹس ہیں، وہ آپ اٹھا کے چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو وہ لوگ اس طرح کے جو ہے نا کیوں کام کرتے ہیں؟ ان کو کیا تسلی ملتی ہے، کیا سیٹسفیکشن ملتی ہے؟ دیکھیں، پہلے جو لوگ سیو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں جو ہم نے پہلے بات کی، فالس سینس آف سیکیورٹی اور میڈیا یا موبائل لٹریسی یا ڈیجیٹل لائف کی لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. صحیح. اب جو لوگ کرتے ہیں، لیک کرتے ہیں، ڈیٹا لیک کرتے ہیں، ان کی نفسیات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ مینلی 2-3 وجہوں سے کرتے ہیں لوگ. ایک تو کرتے ہیں بے وقوفی میں، نوجوان جو کرتے ہیں، ٹین ایجرز کے پاس جب موبائل ہوتا ہے وہ آپس میں کسی کانٹیکٹ میں آتے ہیں اور کانٹیکٹ میں جو ہے وہ کانٹیکٹ آہستہ آہستہ تھوڑا سا جذباتی لگاؤ ان کا کریٹ ہوتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ اپنا پرسنل ڈیٹا اگر شیئر کر بھی لیں گے تو یہ اگلا بندہ ریلائبل ہے. لیکن اگر ان کے درمیان میں کوئی چھوٹا سا بھی کانفلکٹ آتا ہے تو کیونکہ ٹین ایج ایک ایسی ایج ہے جس کے اندر آپ ایموشنز کے ایک رولر کوسٹر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایموشنز کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ریونج کا اگر آپ کو کسی وجہ سے کسی سے ریونج لینا ہے تو یہ بہت اسٹرانگ ایموشن ہو جاتا ہے ٹین ایج کے اندر ہینڈل کرنے کے لیے. تو وہ بے وقوفی میں ٹین ایجرز جو ہیں یا 20 سال سے کم عمر کے بچے یا 25 سال سے کم عمر کے بچے بچیاں بھی، وہ ایک دوسرے کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ اور ان کو لگتا ہے کہ یہ فن ہے. بعض اوقات یہ فن کی وجہ سے کریں، لیکن یہ فن نہیں ہے. میں بہت کلیئرلی ٹی وی دیکھنے والے، اس وقت دیکھنے والے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیکشل ہراسمنٹ کے اندر آئے گا. اگر آپ کسی کا پرسنل کانٹینٹ جو انہوں نے آپ کے ساتھ اعتماد کے اندر رہتے ہوئے بے وقوفی میں شیئر کر دیا تھا، اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو یہ سیکشل ہراسمنٹ کے اندر آئے گا اور اس کو اسی طریقے سے ہی ڈیل کیا جائے گا ہر لحاظ سے. ٹھیک. ایک کالر ہے جاوید قائم خانی، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں اگین. جی جاوید، کچھ کہہ رہے تھے آپ، کچھ دیر پہلے کال کی تھی آپ. میں چاہتا تھا کہ ابھی ایک نئی BBC نے بھی رپورٹ بتائی کی ہے کہ ہر چوتھا آدمی جو موبائل سے ایسے منسلک ہے جیسے شادی کر رکھی ہے. لیکن اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں ایسے آلات لگے ہوئے ہیں جو لوگوں کی جاسوس، فون بند بھی ہوتا ہے، یہ جاسوسی کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ اچھا جی، یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیمرہ ہے آپ کے موبائل میں یہ بند ہو کے بھی کام کرتا ہے. لیپ ٹاپس میں اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ٹیپنگ کر دیتے ہیں لوگ کہ یہ کیمرہ اس میں لگا ہوا ہے تو بس اس کو بند کر دو. موبائل فون میں تو آپ کر نہیں سکتے، سیلفی کے بغیر کام نہیں چلتا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ کچھ باتوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، وہ یہ باتیں ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو ہم ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. جیسے ابھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے بتایا کہ جو ویڈیوز ہیں وہ تیار کر دی جاتی ہیں آپس میں جب ڈیورنگ دی ریلیشن شپ ہوتے ہیں دو لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا سیف کام ہے. لیکن وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اگر اس میں اگر ان کے ریلیشن شپ کے درمیان میں اگر کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی ان میں سے ایک شخص، ہو سکتا ہے وہ لڑکا ہو سکتا ہے وہ لڑکی ہو، وہ ان ویڈیوز کو استعمال کر سکتا ہے. جو کہ ہم نے کیسز کے اندر دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ جو ہی اس نے دیکھا کہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے یا اس کی بات نہیں مانی جا رہی، تو اس نے انہی ویڈیوز کو استعمال کیا فار دی سیک آف بلیک میلنگ. اس نے بلیک میلنگ سٹارٹ کر دی، تھریٹس دینا سٹارٹ کر دی.
بعض اوقات کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ وہ صرف تھریٹس دیتے تھے, لیک نہیں کرتے تھے. کچھ کیسز میں ایسا دیکھا گیا جس میں وہ اپلوڈ بھی کر دیتے تھے. اب جب کوئی چیز ایسی اپلوڈ ہو جاتی ہے, پھر اس کی اسٹرینتھ کیا ہوگی یہ نہ اس لڑکے کو پتا ہے نہ اس لڑکی کو پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگوں تک جائے, ہو سکتا ہے وہ 10 کروڑ لوگوں تک چلی جائے. اور ایسی چیزیں تو بہت زیادہ جلدی وائرل بھی ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا کی جو خصوصیت میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی بات کو ختم نہیں ہونے دیتا. آج سے 10 سال پرانی میموری بھی آپ کو شو کرے گا آپ کی میموریز کے طور پہ کہ 10 سال پہلے آپ نے یہ کام کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جو یہاں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے یہاں پہ کہ ہم مس کیلکولیشنز کے اوپر, مس پرسیپشنز کے اوپر مت جائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, کیا یہ فونز اس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں, کیا ہمارا ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے. آپ خود اویئر رہیں, آپ ایسا ڈیٹا ہی نہ پروڈیوس کریں جس کو آپ عام زندگی کے اندر جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے, جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. وہی والی بات ہے خبیب کی بھی, اور آپ بھی یہی بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ جی ایموشنل اپنے جو بیلنس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, ایموشنز پہ کنٹرول. اچھا اسد, یہ والا سوال جو بھی ہم نے کیا, جاوید نے بھی کیا, ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بڑی جو جاسوسی والی بات ہے کہ جناب یہ فونز اور کیمراز لگے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, کس حد تک درست ہے؟ ایک اور چیز جو ہمیشہ میں محسوس کرتی ہوں وہ یہ کہ ابھی آج اور میں اور آپ کسی بھی چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, ہم گھر میں عام گفتگو کر رہے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے بعد موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں, وہی چیز آپ کے سامنے یا تو آپ کو گوگل پہ نظر آئے گی یا فیس بک پہ یا کہیں نہ کہیں آپ سوائپ کرتے وہ اس چیز کے بارے میں دیکھ لیں گے. فار ایگزامپل میں نے ایک جوتا لینا ہے, اسی ٹائپ کا جوتا میرے پاس پاپ اپ ہوگا. ہاؤ از دیٹ پاسبل اسد؟ دیکھیں پہلے تو میں جاوید صاحب کے سوال کا جواب دے دوں. ایسا پاسبل ہے, ایسے کیسز ہو چکے ہیں کہ آپ کے ڈیوائس کا جو کیمرہ ہے معاف کیجیے گا اس کو استعمال کیا جائے ہیک کر کے. لیکن میں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہیجان انگیزی سے بھی تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں بے وجہ ڈر خوف کریٹ کرنے سے بھی, کیونکہ ہمارا یہ جو ڈیوائسز ہیں, ہماری جو لیپ ٹاپ اور موبائل فون ہیں, یہ سمپل ڈیوائسز نہیں ہیں. ان سے ہمارے پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی چلتی ہے اور جو سارا ڈیجیٹل پاکستان کا دار و مدار ہے وہ انہی ڈیوائسز پہ ہے. تو ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا نہ ڈرا دیں کہ وہ اس کو استعمال کرنا ہی بند کر دیں, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی, ایسا پاسبل ہے, یہ ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں بات چل رہی ہوتی ہے, یہ ہم نے بھی بہت ساری پریکٹس کر کے دیکھی ہے. ہوتا یہ ہے, زیادہ تر کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں, چانسز ہوتے ہیں کہ آپ نے شاید کبھی نہ کبھی وہ بات کہیں اپنے ای میل میں کسی کو لکھی ہو یا آپ نے گوگل پہ کہیں سرچ کی ہو اینڈ سو آن. اگر تو آپ نے وہ کی ہے تو وہ تھریڈ آبویسلی شیئر ہوتے ہیں, وہاں سے وہ ایڈورٹائزنگ انفارمیشن لینے کے لیے وہاں پہ آپ کے وہ آ جاتے ہیں. اس میں کوئی بہت بڑا پریویسی کنسرن نہیں ہوتا. ہاں, پریویسی کنسرن وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا ڈائریکٹلی چوری ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے فیس بک سے بھی, اور پاکستان کی جو لوکل ایپس بھی ہیں بڑا استعمال کرتے ہیں لوگ, میں ان کا نام نہیں لیتا یہاں پہ, لیکن ان میں سے بھی چوری ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی وہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ ان کارپوریشنز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان پہ کیا جو ہے وہ پینلٹیز آتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا بیلنس ہمیں ذہن میں رکھنے کا ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک ٹرم استعمال کی تھی, ڈیجیٹل انفارمیشن لٹریسی, جس کو ہم ڈی مل بھی کہتے ہیں یا مل کہتے ہیں. وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو ڈیوائسز ہیں ان کے پروز اور کونس کیا ہیں, اور ہم کیا رسک لے رہے ہیں, اور اگر اف دیر از اینی رسک آلسو کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب بچنا کیسے ہے اسد؟ ویری کوئکلی. دیکھیں بچنا تو اسی طرح سے ہے کہ 3 لیولز کی سیکیورٹی ہے. ایک آپ اپنے لیے جو کر سکتے ہیں, دوسرا یہ جو کہ آپ کی کوآپریشنز آپ کے لیے کرتی ہیں, تیسرا یہ کہ جو لا انفورسمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. میں آسانی سے بتا دوں, جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے. مثلا موبائل کو انکرپٹ کرنا ہے, موبائل کو سیف رکھنا ہے, پاس ورڈ لگانا ہے اینڈ سو آن. جو کوآپریشنز ہیں ان کو آپ کی حکومتوں نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے. مثلا جو پاکستانی کوآپریشنز ہیں اگر وہ ڈیٹا لیک کرتی ہیں یا ہوتا ہے تو آپ کی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو پینلائز کرے. اور تیسرا لا انفورسمنٹ, جو کہ ایف آئی اے, جس طرح ابھی زین نے بتایا کہ اگر ہو گیا کچھ تو پھر ایف آئی اے کس طرح رسپونڈ کرتی ہے, کتنا جلدی وہ ریکور کرتی ہے, اور کتنا ان کیسز میں بلیک میلنگ کی کیسز میں اس کو رسپونڈ کرتی ہے. 3 لیولز کے یہ ہے جو کہ میں آپ کو بیسکلی بتا سکتا ہوں. صحیح. تو اب یہ جو ڈیٹا پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے وہ کس حد تک پاکستان میں ہوتا ہے, اور پھر اس کا پروسیس کیا ہے, اور پھر یہ ہم مختلف اپلیکیشنز وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود اپنے موبائل میں تمام چیزوں کو ایکسیس دے رہے ہوتے ہیں, کیمرہ ایکسیس دے رہے ہوتے ہیں, مائکرو فون ایکسیس دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپلیکیشنز تو غلط استعمال نہیں کرتی ہیں ان پرمیشنز کا؟ دیکھیے, ایک تو میں اسد کی بات کے ساتھ ایگری کروں گا کہ جو رینون جو فیمس ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر یہ کم دیکھا گیا کہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں یا جو اس کو استعمال کرتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا ڈیٹا کم لیک دیکھا گیا کہ اس طرح کے کیسز سامنے بہت کم آئے. لیکن جیسے کچھ جو ان نون ایپس ہیں ان کے اوپر یہ زیادہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا وہ زیادہ تر ان کے اندر دیکھا گیا کہ وہ افیکٹو پائے گئے.
تو اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی. ہمارے یہاں پہ سائبر کرائم صرف سوشل میڈیا یا تصویریں لیک کر دینے کا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ جو سب سے زیادہ تعداد میں اس ٹائم کرائم ہو رہا ہے وہ فائنینشیل کرائم ہو رہا ہے. تو فائنینشیل کرائم کے حوالے سے بھی ہمیں ایکولی اویئرنیس دینی پڑے گی لوگوں کو کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے یوزر ہیں, اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم دو چیزوں کے اندر ہمیں بڑا کلیئرلی لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائم ہو یا آپ کے ساتھ کوئی فائنینشیل ریلیٹڈ کرائم ہو جس میں آپ کے کریڈٹ کارڈز آ جاتے ہیں, آن لائن بائنگ شاپنگ آ جاتی ہے, آپ کوئی پرچیزنگ کر رہے ہیں, جو کوئی چیز ایسی آپ کو پسند, آپ نے فوری طور پہ وہاں سے خریدنے کی کوشش کی اور اگر آپ کے پاس وہ مٹیریل کوئی ایسا سب اسٹینڈرڈ بھیج دیا جاتا ہے یا آپ کو وہ چیز نہیں بھیجی جاتی جو آپ نے پسند کی ہوتی ہے, تو اس طرح کے کیسز کے اندر لوگوں کو ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جورسڈکشن ہے وہ FIA سائبر کرائم سرکل میں آپ نے رپورٹ کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں جو دیکھنے والے ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا, ڈیٹا پروٹیکشن کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ خود ہیں, کیونکہ آپ ہی ان چیزوں کو آپریٹ کرتے ہیں, انہی چیزوں کو بناتے ہیں, ان چیزوں کو وائرل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری کوئکلی خبیب, آپ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں کس طرح بچا جا سکتا ہے ان چیزوں سے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو جو پوائنٹ ہے کہ آپ ذاتی طور پر جب ڈیٹا کریٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر احتیاط کریں. اور اگر کسی کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے اور وہ ڈیٹا حساس نوعیت کا ہے تو وہاں پہ آپ کو ظرف دکھانا چاہیے اور ہمیں ظرف کو باقاعدہ تربیت کے سسٹم کے اندر شامل کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں اسی بات پر بریک لے لیتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ان دا شو. اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی صورتحال پر. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے جو اکانومی کی صورتحال رہی, جو اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال رہی, اس میں ہم نے دیکھا کہ شدید مندی رہی. اور نہ صرف یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات ہے بلکہ دنیا بھر کے اسٹاک ایکسچینجز کی صورتحال کچھ اسی طرح رہی. اب کافی حد تک مارکیٹ نے ریکور کر لیا ہے اور پاکستان ہی نہیں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اب کسی حد تک بہتری آنا شروع ہوئی ہے, کیونکہ کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ایفیکٹس نظر آئے اور مارکیٹس جو ہے وہ بڑی تذبذب کا شکار رہی, انسٹیبل رہی. اسی پر بات کرتے ہیں, ہمارے نمائندے شراز خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شراز, تو بتائیے گا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کیا صورتحال ہے, کس حد تک اسٹیبلٹی آئی ہے ابھی یا ابھی بھی ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے مارکیٹ؟ جی بالکل, اس وقت کاروباری ہفتے کا آج دوسرا روز ہے اور اسٹاک مارکیٹ کا آغاز تو منفی ہوا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ منفی رجحان مثبت میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس وقت مارکیٹ 200 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد 37,200 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. گزشتہ روز مارکیٹ میں ایک بھوچال کی صورت نظر آئی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہوئیں تو دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹیں جہاں اس سے متاثر ہوئیں وہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے اور مارکیٹ 2200 پوائنٹس تک جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوئی اور 36,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہو گئی. اسی دوران مارکیٹ میں ٹریڈنگ سٹاپ کرنی پڑی اور 45 منٹ کے گیپ کے بعد مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر آغاز ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ بہتری تو آئی لیکن پھر بھی مارکیٹ تقریباً 1300 پوائنٹس گراوٹ کے بعد جو ہے 37,000 پوائنٹس کی سطح پر جو ہے وہ بند ہوئی تھی. اس وقت بھی اسٹاک بروکر سے جب ہماری بات چیت ہوئی اس حوالے سے تو ان کا یہی موقف ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال جو پیدا ہوئی اس کی وجہ سے فوراً سیلنگ کافی زیادہ دیکھی گئی. اس کے علاوہ کورونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی مختلف مارکیٹیں دباؤ کا شکار تھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سعودی عرب کی جانب سے تیل کی پرائسز جو ایک دم ڈاؤن کی گئیں تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ امپیکٹ جو ہے ہمیں اسٹاک مارکیٹس پر نظر آیا اور ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے جو فوراً سیلنگ تھی وہ اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے گراوٹ کا شکار ہوتی ہوئی نظر آئی. ڈالر کی کیا صورتحال ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈالر کچھ پیسے بڑھا اور ابھی بھی یہی خبر آ رہی ہے کہ 82 پیسے اضافہ ہو گیا ڈالر کی قیمتوں میں. جی بالکل, جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ کا سلسلہ شروع ہوا ڈالر نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور کل سے لے کے اب تک ڈالر کی قدر میں 3 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 157 روپے سے تجاوز کر چکا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 157 روپے کا ہو چکا ہے جو کہ گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے 155 اور 154 روپے کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا جا رہا تھا. جو ایک بریک لگا ہوا تھا بڑھتی ہوئی قدر کو وہ جو ہے دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے بڑھنے کا اور اس سے ڈالر کی قدر بڑھنے
بڑھنے سے پاکستان کی اکانومی کے اور پاکستان پر جو قرضے ہیں اس میں بھی تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. کرنسی مارکیٹ کے ڈیلر سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہ موقف ہے کہ اسٹاک بروکرز یا جو سرمایہ کار ہیں وہ فورن کرنسی کی پرچیزنگ زیادہ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو پریشر ہے ڈالر کے اوپر وہ زیادہ بڑھا اور ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک مارکیٹ میں کل ڈالر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا اور 3 روپے اضافے کے بعد اس وقت 157 روپے کی سطح پر جو ہے وہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے شیراز احمد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے سیاسی حالات اور پھر دوسری طرف جو کورونا کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو معیشت ہے دنیا بھر کی اس میں اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے. اب خاص طور پر جب ہم تیل کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو 30% کمی کی جائے گی، سعودی عرب نے اعلان کیا. اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ جس طرح بھی ہمیں شیراز احمد بتا رہے ہیں کہ فوری طور پر جو ایک غیر یقینی سی صورتحال تھی اسٹاک ایکسچینجز کے اندر وہ پیدا ہو گئی کیونکہ جو زیادہ تر تیل کی کمپنیز انہوں نے اپنے شیئرز فروخت کرنا شروع کر دیے. اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ میر محمد صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. تو میر محمد صاحب، اب سب سے پہلے تو یہی والی بات کہ تیل کی قیمتوں میں جب کمی کی بات ہوتی ہے، شیئرز فروخت ہونا شروع ہوئے، ایک انسٹیبلٹی آئی، آپ اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں تمام ترین صورتحال کو؟ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، ایک کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے، ایک کیپٹل مارکیٹس ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں تھوڑا بہت ربط رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ کموڈیٹی کمپنی کے شیئرز جو ہیں وہ کیپٹل مارکیٹس میں لسٹڈ ہوتے ہیں. مگر کل چونکہ ویکنڈ تھا اور یہ جو جتنی بھی تبدیلی آئی یہ ویکنڈ کے دوران آئی جب تک کیپٹل مارکیٹس نہیں کھلی تھی، اور اسی دوران کموڈیٹی آئل کی پرائس 30% نیچے جا چکی تھی. تو دیٹ واز اے ویری بگ آف اے نی جرک ریئیکشن کہ مطلب صبح اٹھتے ہی ساری مارکیٹس نے دیکھا کہ 30% آخری دفعہ جب نیچے گئی تھی وہ 1991 جنوری 19 تھا، گلف وار شروع ہوئی تھی جب. تو وہ پوری یادیں آ جاتی ہیں ذہن میں کہ اب خدا نہ کرے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو سب نے نی جرک ریئیکشن کیا. لندن پیرس یورپ پہلے کھلتا ہے مارکیٹ، وہ کافی نیچے چلی گئی. اس کے بعد امریکہ کھلا تو وہ اس وقت بھی امریکہ میں بھی نی جرک ریئیکشن آ گیا. تو میرے خیال میں کیپٹل مارکیٹس تو ریکور کر جائیں گے. محمد صاحب، اب یہ جو تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے 30% تک کہا جا رہا ہے، پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ فوری طور پر کیا بجلی سستی ہو سکتی ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عوام کو ریلیف ملنے جا رہے ہیں، ایفیکٹس کیا ہوں گے پاکستان میں اس میں؟ پہلے تو یہ چیز ہم کریکٹ کر لیں، 30% تک چند مومنٹس کے لیے وہ نیچے گئی تھی، اب وہ 16-17% نیچے ہے اس وقت. ہم جو بات کر رہے ہیں اب سب لے کے بیٹھے رہیں گے کہ 30%، مگر وہ 30% نہیں رہی، وہ ریکور کر گئی ہے. تو جتنی بھی نیچے آئی ہے، دیکھیے اس چیز میں ایک اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو ہوتا ہے اس میں پاکستان کی بہتری ہے، کیونکہ پاکستان کو اگر 10% بھی نیچے آئل ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انفلیشن تھوڑی سی کم ہوگی. اگر انفلیشن کم ہوگی تو بیلنس آف ٹریڈ کم ہوگا ہمارا، اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کو بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کم کرنا پڑے گا، تو اشیاء خورد و نوش کی پرائسز بھی نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. تو میرے لیے تو اس میں ایک بہتری ہی نظر آ رہی ہے. دنیا کے لیے شاید اتنی بہتری ہو یا نہ ہو، اور خصوصاً جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں وہ ممالک، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ سعودی عربیہ اور رشیا کے آرامکو اور روز نیفٹ کے درمیان ہے، دو جو بڑی آئل کمپنیز ہیں، پرائس اور پروڈکشن کی وار ہے یہ. تو ہمارے لیے تو یہ بہتری ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا میر محمد صاحب، جو عمران خان صاحب ابھی پچھلے دنوں سے کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم برے وقت سے نکل آئے ہیں، وہ جو مشکل فیز تھا وہ پاس آؤٹ ہو چکا ہے، تو آپ کس حد تک اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ کیا واقعی اسی طرح ہے اور اب معیشت میں اسٹیبلٹی آگے آنا شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں میری نظر میں ہم آئی سی یو سے نکل کے ریگولر وارڈ میں آ گئے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا. ہم ہسپتال سے فارغ نہیں ہوئے ہیں ابھی. تو پرائم منسٹر عمران خان از بینگ ویری آپٹمسٹک، کیونکہ وہ ملک چلا رہے ہیں، ان کو آپٹمسٹک ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک مایوسی کی بات کریں گے تو پوری عوام مایوس ہو جائے گی. تو بہتری آئی ہے، بالکل آئی ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری آئی ہے، مگر آیا کہ ہم بالکل سیف زون میں ہیں؟ بالکل نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، اب انٹرسٹ ریٹس وہی ہیں، انفلیشن وہی ہے، چیزوں کی پرائسز وہی ہیں.
اب جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری آئی ہے وہ سلولی پیس آن ہو کر مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں شو کرنی پڑے گی کہ جی اس کی وہ جو ہم نے اسٹیبلائز کیا ہے اس سے یہ بہتری ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ سال جو ہے وہ انفلیشن کو نیچے لانے کا ہے. اگلا سال جو ہوگا وہ فلی گروتھ ہوگا, یا اس سال کا آخری پیریڈ جو ہوگا وہ گروتھ کا ہوگا. مگر اس سے پہلے عوام کو ریلیف دینے کے لیے انفلیشن کو کٹ کرنا پڑے گا, جو کہ اس مہینے کی 17 تاریخ کو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ہے جس پہ سب کی آنکھیں لگی رہیں گی کہ وہ آیا کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کرتے ہیں یا نہیں. میرے خیال میں تو 50 to 75 بیسس پوائنٹ کا روم آرام سے بنتا ہے کٹ کرنے کا. تو میر محمد صاحب یہی بات ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن جب فوری طور پر عوام کو ریلیف دینے کی بات ہوتی ہے تو اس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں, اور جب اضافہ ہوتا ہے تو فوری طور پر امپلیمنٹیشن کروا دی جاتی ہے. یہ ٹائم کتنا میٹر کرتا ہے, اور پھر کب سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عوام براہ راست چاہے وہ انٹرسٹ ریٹ کی بات ہو, مانیٹری پالیسیز کی بات ہو, ان کو فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ دال روٹی چلتی رہے, ہمیں سستی ٹرانسپورٹ ملے, سستا کھانا ملے, اور ہماری جو زندگی وہ بہتر طریقے سے گزر سکے. تو اصل ایشوز, کور ایشوز یہ ہے. دیکھیں بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. ہوتا یہ ہے کہ جب آئل کی پرائسز نیچے جاتی ہیں, فرض کیجئے آج کے دن 20% نیچے چلے گئی, تو عام عوام یہ سمجھتی ہے کہ کل صبح یا اسی ہفتے سے اس کو 20% کٹ کر دینا چاہیے. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ہم جو آئل لے رہے ہیں وہ پچھلے مہینے ہم نے لیا ہوا ہے یا اس سے پچھلے مہینے لیا ہوا ہے. ہماری ایوریج پرائس اس وقت کیا تھی, اگر اس وقت ہے تو اس وقت کیا تھی, کیونکہ جو قوت خرید تھی اس وقت استعمال ہوئی ہے. تو جو بھی پرائسز نیچے آتی ہیں اس کا ایفیکٹ 4 سے 6 ہفتے میں آتا ہے. تو میر محمد صاحب جب اضافہ ہو تب بھی اضافہ میں 4 سے 6 ہفتے بعد نظر آنا چاہیے نا. بالکل آنا چاہیے. دیکھیے نا, اور وہ ہوتا عموماً ویسے ہی ہے, اصولاً عموماً ویسے ہی ہے, مگر وہ تھوڑی سی جلدی ہفتہ 2 ہفتہ جلدی کر کے پرائز بڑھا دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اب تو پرائسز اتنی نیچے آ چکی ہیں کہ اگر پچھلے 2 مہینے کی بھی ایوریج پرائس لی جائے تو ہمارے پاس ابھی بھی بہت روم ہے پرائس کو کٹ کرنے کا. صحیح. تو میر محمد صاحب ابھی ڈالر کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سٹیبل تھا پچھلے کافی ہفتوں سے, مہینوں سے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 روپے 16 پیسے تک اضافہ ہو گیا ہے. اور پھر پاکستان کے اگر قرضوں کی بات کی جائے تو اس 3 روپے کے اضافے سے 300 ارب روپے سے زائد کا اضافہ قرضوں میں بھی ہو گیا ہے. تو اوور آل اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور پاکستان کے لیے پھر ایک بڑا چیلنج ہو جاتا ہے جب اتنی انسٹیبلٹی آتی ہے ڈالر کی پرائسز میں بھی؟ دیکھیں, ڈالر کا اسٹرینتھن ہونا تو ہمارے لیے کبھی بھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا, چاہے وہ 10 پیسے سے ہو یا 10 روپے سے ہو. جی, ہم تو امپورٹنگ کنٹری ہیں, تو اس کی وجہ سے تو اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس وقت فورن پورٹفولیو انویسٹمنٹ سے پیسہ نکلا ہے, 74-75 ملین ڈالرز پچھلے 2 یا 4 دن میں نکلا ہے جیسے میں پڑھ رہا تھا. تو اس کی وجہ سے ایک ٹیمپریری پریشر آیا ہے. میرے خیال میں یہ ٹیمپریری پریشر سسٹین ہو جائے گا. ہمارے پاس اس وقت کوئی اتنا کرائسس نہیں ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کہ ہمارے پاس ڈالر ہے ہی نہیں. وی آر ایٹ $18 بلین آل ٹوگیدر, بینکس کے اور اسٹیٹ بینک کے سب ملا کر. تو میرے خیال میں یہ ٹیمپریری ہے, اور ہفتے 10 دن میں اس سے پہلے ہی نیچے آ جانا چاہیے واپس. صحیح. ایک اور بڑا چیلنج ہے دنیا بھر کو, وہ کورونا کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی زیادہ انسٹیبلٹی رہی, اور نہ صرف پاکستان, دنیا بھر کی مارکیٹس میں ایک تذبذب کا اور ایک غیر یقینی سی صورتحال رہی. یہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ کب سے آئے گی, اور پھر دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کب سے بہتر ہوں گی؟ کیونکہ چائنا کی اگر بات کی جائے تو ہماری کافی زیادہ ڈپینڈنسی ہے, چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے. تو پھر کورونا کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ اسی طرح معاملات رہیں گے؟ اصل مسئلہ اس وقت جو ہے دنیا کی اکانومی کو وہ کرونا کا ہے. کیونکہ سب میں پہلے ٹورزم اینڈ ٹریولنگ کی انڈسٹری جو ہے, جس میں ایئر لائنز بھی ہیں, جس میں ہوٹلز بھی ہیں, اور جس میں سب میں زیادہ پیٹرول خرچ کیا جاتا ہے. ایئر لائن انڈسٹری نے کو $129 بلین کا لاس صرف ایشیا کی ایئر لائن انڈسٹری کو ہوا ہے. ہوٹلز بک نہیں ہیں, لوگ گاڑیوں اور ٹرینز میں ٹریول نہیں کر رہے, کارگو شپ پہ نہیں جا رہا.
تو ان سب کی وجہ سے میرے خیال میں جو سب میں زیادہ آئل پہ شاک آیا ہے اس پرائس وار کے علاوہ وہ کرونا وائرس سے ہے. ابھی تو ہم کرونا وائرس کی ٹپ پہ بھی نہیں پہنچے ہیں. ہم ایک جگہ سے کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسری جگہ سے ہو جاتا ہے. چائنا کو ہم سمجھ رہے تھے صرف, اس کے بعد ایران میں ہو گیا. ایران کو ہم روک رہے تھے, سنبھال رہے تھے کہ اٹلی کے اندر 100 سے زیادہ 322 سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں وہاں پر. تو یہ تو اللہ اب بس اس کا جلد سے جلد حل نکالے. یہ اس کے اثرات جتنے ہیں اکانومی کے اس مہینے سے کے بعد سے آنا شروع ہوں گے, کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اکنامک فگرز پچھلے 3 مہینے کے ہوتے ہیں. جب کرونا شروع ہوا تھا تو اس سے پہلے 3 مہینے تو بالکل سارا سب کچھ اچھا چل رہا تھا. اب اس مہینے کے آپ فگرز لیں گے تو تقریباً 1.5 مہینے جو پچھلے گزرے ہیں یا 2 مہینے, اس میں کرونا کافی پھیل چکا تھا, جس سے ٹریڈ پوری دنیا کا اثر ہوا تھا. تو میرے خیال میں we are up for some very 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 tough economic times around the world. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امیر محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اور یقینی طور پر کافی زیادہ چیلنجز سے نمٹنا بھی ہے. اور بہرحال جیسے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے, برے وقت سے نکل آئیں گے. اور ابھی جیسے میر محمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اگر پرٹیکولرلی معیشت کی بات کی جائے تو اس وقت ICU سے نکل کر ایک ریگولر وارڈ میں شفٹ ہو چکی ہے, اور آگے جا کے اب اس نے یہاں سے ڈسچارج بھی ہونا ہے اور نارمل جو ہے وہ لائف کی طرف بڑھنا ہے. تو ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی اور بہتری اکانومک سچویشن میں آئے. بہت شکریہ امیر محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. تو جناب آج بات ہوگی سیلف میڈیکیشن کے اوپر, اور آخر لوگ اس طرح کرتے کیوں ہیں اور پھر اس سے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں. ان تمام چیزوں پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس ہے اور صدر ہیں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے. ویلکم ٹو دا شو جاوید صاحب. اور ساتھ ساتھ مجھے کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں خرم مشیر, ڈرمٹولوجسٹ ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اسکن کے اوپر بہت ساری چیزیں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, وائٹنگ انجیکشنز کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ پرسکرپشن اور ڈاکٹرز کی جو ہے نا وہ تجاویز کے اوپر, تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اور اب سے کچھ ہی لمحوں میں ڈاکٹر فرحان ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جو کہ فارماسسٹ ہیں. ان کو بھی شو میں ویلکم کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ جو میڈیسن کے فارمولے ہوتے ہیں ہم انہیں سمجھتے تو نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو جس کا کام ہے اسی کو سانجھے ہم دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا نقصان ہماری باڈی پہ کس حد تک ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید صاحب, اکثر ہمارے یہاں کچھ اسٹینڈرڈ ادویات ہیں کہ بخار ہے تو یہ کھا لو, سر میں درد ہے تو وہ پرٹیکولر میڈیسن لے لی, نیند نہیں ہے تو یہ کھا لیا, اینٹی الرجیز ہمیں پتہ ہیں. تو ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو 8-10 دواؤں کے نام پتہ ہوتے ہیں, اور ہم سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. کس حد تک نقصان دہ ہوتی ہے یہ, اور پھر باڈی ٹو باڈی کیا میڈیسن ویری کرتی ہے ڈاکٹر جاوید صاحب؟ دیکھیں, ایک ڈاکٹر بننے کے لیے تقریباً 22 سال کی ایجوکیشن منیمم ہے, اور ابھی ہم لوگ کوئی 45 سال پڑھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ادویات تجویز کر سکیں. اوبویسلی ادویات کے بے انتہا فوائد بھی ہیں, لیکن اسی طرح اس کے بے انتہا نقصانات بھی ہیں. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی قانون تو ہے کہ آپ اینٹی بایوٹک, اسٹیرائڈز اور ہارمونز وغیرہ یہ دوائیں آپ ویسے نہیں بیچ سکتے نہ خرید سکتے ہیں, لیکن جیسے پاکستان میں ہے کہ قوانین بن جاتے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, ایسا ہی ہے. تو یہ بھی اسی چیز کا, اسی رویوں کا شکار ہے یہ چیز, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً 70 سے 72% ادویات, ہماری ایک اسٹڈی ہے اس میں یہی شو کیا تھا کہ وہ ایب یوز ہوتی ہیں, وہ یوز نہیں ہوتی, وہ مس یوز ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی بہت زیادہ آرگن ڈیمیج بھی ہوتے ہیں, اور جو اصل بیماری ہے وہ تو پیچھے رہ جاتی ہے. آپ بے انتہا اور دوائیوں, گردوں کی دوائیوں میں, دل کی دوائیوں میں مبتلا ہو کے, یا جگر فیلئر میں مبتلا ہو کے. تو پاکستان میں ایک بہت بڑی وجہ ان آرگنز کا, جو وائٹل آرگنز ہیں باڈی کے, برین ہو گیا, ہارٹ ہو گیا, کڈنی یا لیور, ان کے ڈیمیج ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ادویات کا غیر مستند استعمال ہے. انفارچونیٹلی یہ دوائیں مہنگی ہیں اور لوگ جا کے خرید بھی لیتے ہیں, لیکن وہ پروبیبلی کسی ڈاکٹر کو 500 یا 1000 روپیہ نہیں دینا چاہتے. شاید وہ سوچتے ہیں کہ اس نے بھی یہی کرنا ہے تو ہم بھی یہی کر لیں گے, ایسا نہیں ہے.
جب ڈاکٹر کا کام یہی ہے کہ وہ ٹیلر میڈ کرتا ہے تھراپی، شاید آپ کے لیے وہ تھراپی موضوع ہو، ایک اور کسی خاتون کے لیے آپ کی ایج کے لیے وہ بالکل غیر موضوع ہو. تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر کا پروفیشنلز کا بیچ میں آنا، اور اس کے بعد صرف ڈاکٹر ہی نہیں، فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہے. اور پاکستان میں قانون پھر ہے موجود کہ ہر فارمیسی پہ ایک کوالیفائڈ مستند فارماسسٹ ہونا چاہیے، لیکن اس قانون پہ بالکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ایک ڈگری ضرور لگ جاتی ہے لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہوتے، وہ کمیونٹی کو کوئی انفارمیشن نہیں دے پاتے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مریض 2-3 دوائیاں ایسی لے رہا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مزید نقصان اس کو ہو جاتا ہے. جو اصل بیماری ہوتی ہے وہ تو پیچھے رہ جاتی ہے، وہ کئی نئی دوائیاں مریض کو مل جاتی ہیں انفارچونیٹلی لائف لانگ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے میڈیا ایک بہت بڑا وائبرنٹ ہمارا ٹول ہے کہ اس سے ذریعے شعور پیدا کرنا چاہیے کہ جو بھی قوانین ہیں اس پہ تو پتہ نہیں کب عمل درآمد ہوگا، لیکن ایک عام آپ کے دیکھنے اور سننے والے کو یہ چاہیے کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہے یا بیمار ہے تو وہ ضرور کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائے. یہ نہیں کہ وہ خود دیکھ لے، اس کے ڈرائیور جو دوائی بتاتا ہے یا جو ماموں بتا رہا ہے وہی کھا لے، تو اس سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو خرم ہمارے ساتھ ہیں. خرم، یہ اکثر ابھی دوائیں کھانے پہ بات ہوئی ہے، دوائیں لگانے پہ بھی جو ہے نا بات کریں گے. کسی کے پمپل نکل آیا، ایک جو ہے اسٹینڈرڈ ان کو پتہ ہے کہ جب آپ یہ ٹیوب ملتی ہے وہ لگانا شروع کر دیں تو اسکن بہتر ہو جاتی ہے، دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر کوئی بھی وائٹننگ کریم XYZ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، لوگ اٹھاتے ہیں اور لگانا شروع کر دیتے ہیں. وائٹننگ انجیکشنز بغیر پرسکرپشنز کے لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں ان کے، اور پھر جب اسکن پہ ریئیکشن ہوتا ہے وہ کس حد تک ورسٹ ہو سکتا ہے. خرم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا دیکھیے، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی. ان دواؤں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ جو خود میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے خود جس سے میں گزرا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑے کراچی میں جب میں گاڑی بہت چلاتے ہیں، جب وہ تو بہت اچھے لوگ بھی ہر ادارے میں موجود ہیں، تو ایک بڑے اچھے ایک سارجنٹ صاحب ہیں امجد صاحب، کراچی میں وہ ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں اور بڑے مستعد ہیں اور بڑے ہمدرد بھی ہیں کہ لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اکثر میں ایز اے ڈاکٹر وہ جانتے ہیں تو مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ میں کبھی ہم لوگ سگنلز توڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لوگ غلط ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، میں کبھی ان کو پکڑتا ہوں اور ان کو جا کے کہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ فوراً ایک بڑا سا تھیلا مجھے دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم دوائیں لے کے جا رہے ہیں تو وہ اس لیے ہمیں ایمرجنسی ہے. تو کہتے ہیں کہ جی، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے چلو میں ایک چانس دینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ہم نسخہ دکھائیں ڈاکٹر کا، آپ نے جو دوائیں لی ہیں. تو ان کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہم نے خود ہی دوائیں لی ہیں، ہم نے خود ہی فیصلہ کیا. بڑے بڑے انجیکشنز، بڑی بڑی کریمیں، بڑے بڑے اینٹی بایوٹک لوگ خود خرید کے اور اپنے گھر میں استعمال کر رہے تھے. کوئی سو تھروٹ ہو گیا، ایموکسلن وغیرہ کا گروپ ہے، وہ خود ہی کھانا شروع کر دیتے. پین کلرز. اچھا، اور آپ وائٹننگ کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بے تحاشا 4-5 کریمیں ملا کے ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اس سے آپ چہرے کو گورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایونچولی ہوتا یہ کہ چہرے کی اسکن بہت پتلی ہو جاتی ہے، خواتین کے بال آنے لگتے ہیں اور کچن میں جب جاتی ہیں ذرا سی بھی شعائیں ہوتی ہیں تو وہ ان کا چہرہ جل جاتا ہے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں، یہ بڑا کامن ہے. دیکھیں یہ وائٹنگ انجیکشن جو ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایک جادو کی چیز ہے. یہ اس کے اندر اسینشل وٹامنز ہیں جو کہ گلوٹاتھیون ہے، وائٹامن سی ہے، اسکاربک ایسڈ ہے. کل بھی ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں کورس کمپلیٹ کروں، آپ مجھے ایک پیکٹ بنا کے دے دیں، میں خود ہی گھر میں لگوا لوں گا کسی سے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کتنی خطرناک ہے. آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ آپ خود سیلف میڈیکیشن یا آپ کو انجیکشن آپ کو انٹراوینس لگانا ہے، مسل میں لگانا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا ڈوز لگانی ہے، کس طرح لگانی ہے، کس ٹائم پہ لگانی ہے، کریمیں کیسے لگانی ہے، اینٹی بایوٹک. لوگ بالکل سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی نسخہ ڈاکٹر سے لے لیں یا نہ بھی لیں تو ہم اس کو 6 مہینے 8 مہینے استعمال بھی کریں گے اور پورے بلڈنگ میں لوگ بانٹ دیتے ہیں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جناب ایک چیز مجھے ڈاکٹر نے بتائی ہے، چاہے وہ دوا ہو، چاہے وہ کریم ہو، چاہے وہ XYZ کوئی سرپ ہو، مجھے بتا دیے، مجھے سوٹ کر گئی ہے، میں نے اگلے کو ڈسکس کر لے تو اگلے نے بھی وہی چیز لینا یا لگانا شروع کر دی، تو اس کی باڈی کچھ ڈفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کر سکتی ہے. مجھے ہو سکتا ہے وہ سوٹ کر گئی، آپ کو سوٹ نہ کرے. سیم گوز ود دوا اور کریم. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ مجھے یہاں پر بریک لینا ہے. ڈاکٹر فرقان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بریک سے واپس آ کے بات کریں گے کہ جناب جب موجود ہیں تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، اور پھر فارمیسیز کا رول کیا ہو سکتا ہے سیلف میڈیکیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے. اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. اسٹے ٹیونڈ. صبح سویرے پاکستان.
बैक इन द शो जाने से पहले जनाब हम बात कर रहे थे कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और अब हम इस नुक्ते पर आना चाहते हैं कि हमारे यहाँ क़वानीन मौजूद हैं। दुनिया भर में हम देखते हैं कि आपको बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं दी जाती है, चाहे बड़े से बड़ा मर्ज़ हो या छोटे से छोटा जो है वो मर्ज़ हो। तो यहाँ कैसे बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाएँ दे दी जाती हैं और क्यों दे दी जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को नुकसानात भी हो सकते हैं। सो डॉक्टर फुरकान फार्मासिस्ट हैं, उनको भी वेलकम कर रहे हैं शो में। क्या वजह है कि लोग आते हैं और फार्मेसी से दवा लेकर चले जाते हैं, कैसे अलाउड है ये? देखें, कानूनन तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन इसमें रेगुलेशन को मज़ीद टाइट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोगों को फिजिशियन से दवा लिखवा कर एक ऐसी फार्मेसी पे जाना चाहिए जहाँ मुस्तनद फार्मासिस्ट मौजूद है और फार्मासिस्ट की एक प्रोफेशनल डिग्री है और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि दवाओं के फार्मूले किस किस्म के हैं और उनके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। तो हमारे लोगों को इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और बाकी जो सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं कि वो इस चीज़ पर नज़र रखें कि लोग सेल्फ़ मेडिकेशन, हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी आम है कि मैंने जो दवाई यूज़ की भाई आप भी यही यूज़ करें कि मुझे इससे आराम आया था, तो ये कतई एक नुकसानदेह चीज़ है, हमें इससे बचना चाहिए। आपके पास एक प्रोफेशनल डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे मशवरा करें, कोई भी तकलीफ़ हो किसी भी किस्म की हो, और फिर दवा को उधर से लिया जाए जहाँ पे एक मुस्तनद फार्मासिस्ट मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, रेगुलेशन, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके अंदर हमारे पास कवानीन मौजूद हैं लेकिन रेगुलेशन को टाइट करने की ज़रूरत है। अक्सर आप क्योंकि बड़े क्लोजली देखते होंगे लोगों को, फार्मेसी पे जनाब आ गए हैं लोग और किस किस्म की दवाएं लेकर चले जाते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। अक्सर लोग कहते हैं ना नींद की दवा दे दो, नींद नहीं आती, एंटी एलर्जीज दे दीजिए, और बहुत सारी किस्म की दवाएं ले जाते हैं जो कि वेरी अनहेल्दी हैं। किस तरह की चीज़ें आप सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में? देखिए, हमारे यहाँ एक तो ये जैसे आपने कहा नींद की अद्वियात हैं, तो इस पर काफ़ी सख्त कवानीन मौजूद हैं। तो अब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फार्मेसीज़ पर ये दवा बग़ैर मुस्तनद नुस्खे के नहीं मिलती, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। और जहाँ तक दूसरी अद्वियात का ताल्लुक़ है तो उसके लिए भी बहुत सारी फार्मेसीज़ इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं कि एक मुस्तनद नुस्खा लेके आएँ तो फिर दी जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें पूरी सोसाइटी का किरदार है, गवर्नमेंट का है, हर एक का, एकेडेमिया भी, और हर प्रोफेशनल जो है, जैसे फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये सारे मिलकर इस चीज़ को डिस्करेज कर सकते हैं इस चीज़। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस एजाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं पहले आपके सारे मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम दूंगी, और मैंने मौका मुझे मिला, मैं तारीफ करना चाहूँगी डॉक्टर जफर मिर्जा की, जो कि वफाक के मशीर हैं या वजीर हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद की। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इनकी मेहनत की वजह से, स्पेशली जो डॉक्टर मिर्जा हैं, कोरोना वायरस जो है इतना नहीं फैला, और वो जिस तरह काम कर रहे हैं, वी शुड अप्रिशिएट। जबरदस्त आदमी है इमरान खान की हुकूमत में। सही, बहुत शुक्रिया मिसेस एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात जिस नुक्ते पे कर रहे हैं वो नुक्ता ये कि जनाब सेल्फ मेडिकेशन। तो डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी होता है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते कि जनाब खुद ही दवा ले लेंगे। और फिर एक और चीज़, मैं बार बार उस बात को इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग शौकीन भी होते हैं कुछ दवाएँ खाने के। ज़रा सी खांसी हुई, सिरप पीना शुरू कर दिया, सर में दर्द हुआ 2 टैबलेट्स ले ली, और कमर में दर्द हुआ उसके लिए दवा खा ली। कब आके दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को भी किसी हद तक मार्जिन दे कि वो भी कुछ काम कर सके। शौकीन होते हैं कुछ लोग दवा खाने। दुनिया में 2 किस्म की दवाएं हैं। एक हम कहते हैं OTC, ठीक है, ओवर द काउंटर, वो अमेरिका में और यूरोप और हर डेवलप्ड वर्ल्ड में भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें देखें, सबसे बड़ी चीज़ होगी ड्रग पॉलिसी हमारी। अनफॉर्चुनेटली हमारी ड्रग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेबल है ही नहीं। हमारी कानून ये कहता है कि एक फार्मासिस्ट हर फार्मेसी पे हो। जितनी फार्मेसीज़ हैं मौजूद, उस पे हम अगले 18 साल इस स्पीड से जिससे फार्मासिस्ट बना रहे हैं बनाते रहें, पूरे नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली एक चीज़ इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, तो कवानीन को उस तरह का आप बनाएं अपने लोकल पर्सपेक्टिव में, आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव या यूरोपियन में नहीं। और कवानीन बनाने से पहले आप ये देखें कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। अगर आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे तो ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं कि जिसको वायलेट करना के अलावा कोई हो ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मैं और आप और
ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں ہمارے بھائی، وہ یہی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ چھوڑ دیں قوانین کو، آپ اپنے بچے کی صحت کا خیال کریں، ادویات سے دور رہیں، حتی المقدور کوشش کریں کہ پلیز آپ یہ کیمیکل سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی آپ بہتر رہیں گے۔ اگر کہیں مجبوری ہو جاتی ہے، آپ کو بخار ہو جاتا ہے، آپ کرٹیکلی ال ہو جاتے ہیں، یا جوڑوں کی درد ایسی ہے کہ ایک دن کے جوڑ کی درد نہیں ہے جو آپ کو کانسٹنٹ کئی دن رہ رہی ہے، ضرور مستند ڈاکٹر کو دکھائیں، اور اس ڈاکٹر کو بھی چاہیے خدا را کہ وہ بھی کم سے کم ادویات تجویز کرے۔ اچھا ڈاکٹرز کے بھی واقعی یہ مسائل بھی ہیں، اس طرف بھی آئیں گے کہ ڈاکٹرز اتنی دوائیں لکھ دیتے ہیں پھر کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 90% بیماریاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کیوریبل نہیں ہیں، جو میں ایز اے فزیشین دیکھتا ہوں، چاہے وہ ڈائبٹیز ہے، چاہے بلڈ پریشر ہے، چاہے ہارٹ کی بیماری ہے، ایون بائی پاس بھی اس کا کیور نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو کیور نہیں ہے، کنٹرول ہے ان چیزوں کا، اور آپ نے ان کو اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے کنٹرول رکھنا ہے۔ ادویات کا اس میں رول بہت کم ہے۔ چلیں ایک یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ڈاکٹرز کو بھی، آپ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، لیکن ذرا ڈاکٹرز کو بھی تو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ 50 دوائیاں لکھ کے بھیج دیتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا۔ ہاں جی بالکل، اس پہ بات بھی کریں گے۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ڈاکٹر جاوید، میڈیکل سٹور کھولنے کے لیے ایک تو کہتے ہیں نا فارماسسٹ ہونا ضروری ہے، ہمارے تو ہر گلی محلے میں سٹورز کھلے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر یہ قوانین موجود ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کیا؟ نہیں جی، اس پہ چیک اینڈ بیلنس بالکل ہے۔ یہ وہ سٹورز ہیں کہ جو کہ پہلے کے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اب ہماری ریگولیشن اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ لائسنس کسی ایسی فارمیسی کو نہیں دیا جا رہا کہ جس پہ کوالیفائڈ فارماسسٹ نہیں ہے۔ تو جو پہلے سے موجود ہیں ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم دے آر جسٹ کیپنگ دیم اوے فرام دس، اور جو نئے لائسنسز ہیں وہ صرف اور صرف فارماسسٹ کو ہی ایشو ہو رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ فارمیسیز کے سٹینڈرڈ بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، سیلف میڈیکیشن کے بارے میں، جیسے دوائیوں کے اشتہارات جو ٹی وی پہ، میڈیا پہ یا اخبارات میں ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ریگولیشن موجود ہے، لیکن اگین وہی چیز ہے کہ اس پہ کوئی پراپرلی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی رکشوں کے پیچھے، بسوں پہ، دیواروں پہ، یہ سارا کا سارا سیلف میڈیکیشن کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو اچھا اکثر فارمیسیز بھی یہ کرتی ہیں، فارماسسٹ موجود ہوتے ہیں یا فارمیسی پہ جو بھی، اب ہم تو نہیں پتا کہ وہ فارماسسٹ ہے بھی یا نہیں جو دوا دے رہا ہے اوور دا کاؤنٹر۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جناب یہ دوا اویلیبل نہیں ہے جو آپ کو ڈاکٹر نے لکھی ہے، سیم فارمولا دوسری دوا پکڑا دیتے ہیں اور لے جائیں، تو کیا اس کو خرید لینا چاہیے؟ جی، اس میں آپ کو بتاؤں کہ سیم فارمولا اور ڈیفرنٹ برانڈز، تو اگر اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہے اور مریض کو اشد ضرورت ہے تو یہ ایک فارماسسٹ کا رائٹ ہے کہ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہی کین کنسلٹ ود دا فزیشین فرسٹ دین ریپلیس دا ڈرگ، تاکہ اس میں تسلی جو ہے پیشنٹ کی بھی ہو سکے، اس شخص کی بھی ہو سکے جس کو دوائی لکھ کے دی گئی ہے۔ اول تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ ایک دوا اے ہے اور بی ہے، دونوں کا فارمولا سیم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ جناب ایک تو پہلے کالر آئے انہوں نے کہا کہ 1000 روپے ڈاکٹر کی فیس پہلے دینی پڑتی ہے، تو لوگ اس سے بچتے ہیں کہ چلیں 100 50 200 300 روپے کی دوا لے لیں گے، یہ پیسے بچ جائیں گے۔ پھر ایک چیز ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوا لینے آ جاتا ہے تو پھر اس کو 3-4 قسم کے ٹیسٹ بھی دے دیے جاتے ہیں، 5-6 قسم کی گولیاں دے دی، پھر سرپ بھی دے دیا، ایک آدھا انجیکشن بھی لگ گیا۔ تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک اور چیز بڑے پارکس لیتے ہیں فارمیسیز سے، ڈفرینٹ کمپنیز سے، کہ اب اتنا کوٹا آپ نے پورا کرنا ہے، اتنی دوائیں آپ نے لکھ دی تو جی آپ کو باہر کا ٹکٹ ملے گا، اور یہ ساری چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک غلط ٹرینڈ ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی سی ایم ای جو کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن ہے، میڈیسن اگلے 10 سال میں اتنی بدل جائے گی، اتنی بدل رہی ہے کیونکہ مولیکولر اسٹیم سیل وغیرہ پہ ہم جا رہے ہیں، جتنی پچھلے 90 سال میں نہیں بدلی۔ اب ڈاکٹرز کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ نئی ایجادات کیسے ہوئی ہیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو فارما کمپنی سپورٹ کرتی ہیں، جنہوں نے وہ اربوں ڈالر جنہوں نے اپنے اس پہ لگائے ہوتے ہیں ریسرچ پہ، اب انہوں نے ڈاکٹرز کو بتانا ہے۔ تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ دیر
کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے، ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ، کہ کون سی کانفرنس ہو سکتی ہے. اس ہفتے اس جمعے کو ہماری پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں 100 سے زیادہ انٹرنیشنل اسپیکرز آ رہے ہیں. بالکل ایتھیکل ہے، یہیں بہت بڑے ہوٹل میں ہو رہی ہے. اور اس جو دوائیوں کی کمپنی ہے ان کا 30% بجٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا کہ انہوں نے ایجوکیشن پہ لگانا ہوتا ہے. لیکن اوبویسلی ایجوکیشن کے نام پہ پریزنٹ دینا یا گاڑی دینا یا وہ بالکل غلط ہے، یا پین بھی دینا غلط ہے. ایجوکیشن، اور ایجوکیشن میں میری یونیورسٹی جیسے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے CME، کریڈٹس دیتے ہیں ہم باقاعدہ اس کو وے کرتے ہیں کہ اس کانفرنس میں کتنے CME کریڈٹس ہیں. اور یہ اس بات تو کچھ اور ہے، یہاں پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے 100 سرپس لکھ دیے یا 2000 سرپس آپ نے لکھ دیے تو جناب آپ یہ گاڑی رکھ لیں یا پین رکھ لیں. وہ تو میل پریکٹس ہے نا، دیکھیں وہ تو میل پریکٹس ہے نا، دیکھیں وہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ وہ تو میل پریکٹس ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں جو آپ نے کہا کہ کوئی مریض بیمار ہوتا ہے اس کے پاس 1000 روپیہ نہیں ہے تو سرکاری ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر موجود ہے نا، وہ وہاں چلا جائے، ڈاکٹر 100% اس کو فری کنسلٹیشن ملے گی. تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اس کو گرمی میں بیٹھنا پڑے گا، تھوڑا سا اس کو، تو اس لیے دیکھیں وہ کر لے. اگر وہ 20,000 روپے کی دوائی خرید رہا ہے اور 500 روپیہ یا 1000 روپیہ ڈاکٹر کو نہیں دے رہا تو وہ خود سوچے کہ وہ ایک ایکٹیو کیمیکل لے رہا ہے جو اس کے گردوں کو افیکٹ کر سکتا ہے، اس کی بون میرو سپریشن کر سکتا ہے، جس کا فائدہ شاید اس کو نہ ہو کسی اور کو ہو رہا ہو تو اس کو نقصان زیادہ ہو جائے گا. اس لیے میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس حد تک پاسبل ہو آپ ڈاکٹر سے بھی دور رہیں، آپ ادویات سے بھی دور رہیں، کیونکہ 90% بیماریاں نزلہ، زکام، گلا، یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور وائرل خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور یہاں الرجیز ہوتی ہیں جو آپ کو کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، آپ کو الرجی ایوائڈ کرنی پڑتی ہے. اگر دھوئیں سے ہے یا ڈسٹ سے ہے ماسک پہن لیں، ایوائڈ کر لیں، غرارے کریں. جو ہمارے دین میں جو طریقہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے آئیں، آپ ویسے ہی بچ جائیں گے. آپ پریونشن کی طرف دیکھیں، آپ ورزش کریں. آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ سگریٹ پہ اپنا 10,000 روپیہ مہینے کا لگا رہے ہیں، دوائی پہ یا ڈاکٹر پہ آپ 1000 روپیہ نہیں. آپ ترجیحات بھی تو دیکھیں نا ہماری. تو اس لیے یہ آپ کا سگریٹ سے جتنا نقصان ہو رہا ہے اتنا کوئی دوائی آپ کو اس سے نہیں بچا سکتی. تو اچھا ایک اور بڑا رجحان ہے خرم کہ ہم وزن کم کرنا ہے، اسٹیرائڈز لینا شروع کر دیے، وزن بڑھانا ہے، اسٹیرائڈز لے لیے، سلمنگ ٹیز آ گئی ہیں، ویٹ گیننگ ٹیز آ گئی ہیں، ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ سپلیمنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے، کر لینا چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ بالکل غلط نظرم صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر آپ نے سلمنگ سینٹرز میں بھی دیکھا ہوگا، وہ ایک ان کو لمیٹڈ سا پاؤڈر دیتے ہیں، اس پہ لکھا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں. ہوتا یہ اس کے اندر ڈائی یوریٹکس ہوتے ہیں. ڈائی یوریٹکس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی یورین کو بہت زیادہ باڈی سے پاس آؤٹ کرتی ہے، پروڈکشن کرتی ہے. اس سے آپ کا پانی کم ہوتا ہے باڈی کا اور فیٹ ویسا ہی رہتا ہے. اچھا کوشش یہ کرنی چاہیے لوگوں کو، ہمارے لائف سٹائل کی طرف تو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کو کیلوری کاؤنٹ نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ پروٹین کے لیے، اگر پروٹین کا اگر آپ نام لیتے ہیں صرف ان کے دماغ میں گوشت آتا ہے، وہ بھی بیف یا میٹ. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ جی لوگوں کو ذرا گائیڈنس ہم دیتے ہیں کہ جی پھلیاں استعمال کریں، بینز استعمال کریں، دالیں استعمال کریں. گوشت آپ کو کھانا ہے تو آپ چربی سے تھوڑا دور رہیں. اچھا ڈیری پروڈکٹس بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا اگر آپ ڈائٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ڈائٹنگ کا مطلب، ہمارے یہاں لوگوں کو ڈائٹنگ کا مطلب ہی نہیں پتا. لوگ ڈائٹنگ کا مطلب سمجھتے ہیں جی فاقہ، ٹھیک ہے، سٹارویشن. ٹھیک ہے، ڈائٹنگ کا مطلب آپ بیلنس ڈائٹ لیں جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، فیٹس بھی ہوں. بہت دور کی بات رہے گی نا خود. مسئلہ یہ کہ ہم تو اشتہار دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے شارٹ کٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جناب یہ کر لیا جائے اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ بچا جا سکتا ہے. فرقان جی بالکل ایسے ہی ہے. مگر یہ ہمارا بھی قصور ہے بہت زیادہ، کیونکہ جو اوتھینٹک لوگ نہیں ہیں وہ اس میں بہت انڈلج ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. صحت آپ کی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. بچے آپ کے ہیں، آپ کی فیملی ہے، اس کا خیال رکھیں اور سیلف میڈیکیشن سے بچیں. تھوڑے سے پیسے، اور اگر پیسے بھی نہیں ہیں تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کسی گورنمنٹ اسپتال میں جا کے فری کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر دوا نہ لیں. اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.